अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 9 मई के वाक़यात वो ज़लज़ला था पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जिसका इर्ताश अभी बरकरार है। आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। बहुत सारे सियासतदान आपने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था, कोई आया उसने इमरान खान से राहें जुदा कर लीं, कोई आया उसने कहा कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा है, और फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम ब्रेक ले रहे हैं। फवाद चौधरी साहब उनमें शामिल थे। आज की सबसे बड़ी खबर मेरा ख्याल है ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा बगावत का आगाज़ हो गया है। इमरान खान साहब के जो साथी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनको तोड़ने के लिए अब भरपूर लॉबी की जा रही है। बहुत से सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिफेक्ट करने वालों पर नज़रें लगाई हुई हैं। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि वो एक्टिव हो गए हैं, सियासी जोड़ तोड़ का आगाज़ हो गया। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं जो मुस्लिम लीग जिन्ना के नाम से कहा जा रहा है कि एक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, मुस्लिम लीग काफ जो है, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा जाता है सिर्फ, उसने भी इस हवाले से जोड़ तोड़ का आगाज़ कर दिया है। चौधरी सरवर साहब को बताया जा रहा है कि टास्क दिया गया है, और चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि उनको कोई एतराज़ नहीं। वो चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं उनके लिए चौधरी साहब की जमात हाजिर है। लेकिन अभी ये मंजरनामा क्लियर नहीं है। बहुत सारी मुलाकातें चल रही हैं, कुछ ऑन स्क्रीन नज़र आ रही हैं, कुछ पर्दे स्क्रीन के पीछे मुलाकातें हो रही हैं, और उन मुलाकातों में अब एक जो है वो गुफ्तगू ये भी चल रही है कि विद इन द पार्टी शायद एक ग्रुप बने, इमरान खान साहब को साइड लाइन करने की बातें हो रही हैं। कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, इमरान खान साहब रज़ाकाराना तौर पर चेयरमैनशिप छोड़ देंगे, उसके मूड में तो वो नज़र नहीं आते। लेकिन अब जो पार्टी में आवाज़ें चल रही हैं, जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद, इन्होंने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी से। उसके बाद एक मुख्तसर मीडिया टॉक की, और उस मीडिया टॉक में उन्होंने सवालात नहीं लिए। जो बात की वो मैं आपको बात सुनवाना चाहता हूं, और यहां से आज के मुबाहिसे का आगाज़ होगा। पाकिस्तान के अवाम जो है उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। हमें इंशाअल्लाह ताला जो सलूशंस हैं वो निकालने हैं, सलूशंस की तरफ जाना है। कारकुनों को जेलों से बाहर लाना, ये हम समझते हैं हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और इससे पहले जो कुछ हुआ, हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी थी कि वो ना होता, और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ। 27 साल लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने उरूज पर पहुंचते हुए, और 27 से कम दिन लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसका शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये इतना ही आसान होगा? इसका फॉल आउट है, उसका क्या नताइज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आएंगे? बहुत से लोग अभी भी खुद को पॉलिटिकली एसोसिएट करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ चेहरे हैं जो जा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब का वोट बैंक ख़त्म हो गया? उस वोट बैंक को ख़त्म करने के लिए बुनियादी सवाल है हुकूमत की कारकर्दगी, मईशत। और मईशत के फ्रंट से इंतहाई बुरी खबर यह है कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म राब्ता करते हैं। ये एक SOS कॉल थी, ये लास्ट डिच एफर्ट था पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल की पहली सहमाही, उसके बाद सितंबर अक्टूबर के बाद मुश्किल हो जाएगा कार्य सरकार चलाना अगर IMF के साथ आपका पैकेज नहीं होता। जब ये रिक्वेस्ट की गई तो यहाँ पर उस रिक्वेस्ट के 2 दिन के बाद IMF के मिशन चीफ नेथन पॉटर वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को बताते हैं कि कुछ शराइत रखी गई हैं पाकिस्तान के सामने। उन शराइत में एक शर्त ये भी है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। अब ये सवाल IMF की तरफ से क्यों किया गया? क्या पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा? क्या ऐसे शकूक व शुबहात जो हैं
وہ اب باہر پہنچنے لگے ہیں. یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس تمام منظرنامے میں اس ملک کا کیا بنے گا, پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے, عمران خان کا کیا مستقبل ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں جو ہماری 10 کی میزبان ہیں, وہ آج 8 بجے کی مہمان ہیں. علینا شگری صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا. اسکائپ کے ذریعے مجھے جوائن کر رہی ہیں محترمہ شیلا رضا صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آغاز کریں گے گفتگو کا. پہلے میں شیلا رضا صاحبہ کی طرف چلوں گا. شیلا صاحبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک, میں ٹھیک ہوں, آواز پہ آ رہی. آپ نے تو یہ دیکھا ہے یہ سیاسی جوڑ توڑ, اور اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کوئی شیئر لینا چاہ رہی ہے. کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جنہوں نے چھوڑا, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں, انہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جو 2017-18 میں ہم سینز دیکھتے تھے, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ گلے میں پہنا جاتا, تو آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ دیجا ویو ہے, ہم دوبارہ سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو ہم نے 17-18 میں ہوتے دیکھا. اچھا دیکھیے, جو 17-18 تھا اس میں تو نے کچھ مختلف منظرنامہ دیکھا کہ باقاعدہ پارٹی بنائی گئی مختلف جگہ سے, لوگوں مختلف پارٹیز سے لوگوں کو لے کر, اور ایسی شخصیات کو بھی ایک ڈال پہ بیٹھے دیکھا جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے, اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی, اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑی جگہ پائی, جس میں 2012 میں دسمبر 2012 کو جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب شامل ہوئے. تو یہ مختلف پارٹیز سے لوگ تھے جو آئے, اور کیونکہ انصاف دھلائی پاؤڈر تھا ان کے پاس تو اس وقت برا نہیں سمجھا گیا, اور اب جب کہ وہ اپنے طور پر وہاں سے انہوں نے چھوڑی ہے, بہت سارے لوگ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, یا انہوں نے بریک لیا ہے, یا انہوں نے پیچھے ہٹے ہیں, جو کہ ٹی وی پہ آ کر یہ کہہ سکتے تھے, جو ملک سے بھی باہر ہیں, عمران علی شاہ اور مولوی مشتاق, اگر میں نام نہیں لے رہی, مولوی محمود کراچی سے, تو وہ انہوں نے کافی ایک پازیٹیو پارٹ پلے کیا اپنی پارٹی میں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 9 مئی میں نہیں تھے اور انہوں نے پارٹی چھوڑی, تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس پارٹی میں رہیں, اسی کو سنوارنے کی کوشش کریں, یا کسی اور جگہ آتے ہیں. تو اگر آپ کھرا نکالیں گے پنجاب میں اور کسی بھی گھر میں, تو وہ کہیں گے جی میرے دادا یا میرے والد پہلے پیپلز پارٹی میں تھے. لیکن بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد, کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں سے نہیں جیتی, وہاں پہ کبھی بھی ہماری حکومت نہیں بنی, اور ایک روایت تھی کہ ہمارے لوگوں پہ 50, 60, 70, 80 FIRs ہوتی تھیں, تو وہ بیچاری سیکنڈ لیڈرشپ جو تھی وہ اسی میں ہی اپنے لگ گئی کہ وہ اپنے لیے لڑتی رہی, ذات تک محدود ہو گئی. تو اب کچھ سیاست میں جو نواز شریف صاحب کا دور گزرا, کچھ انتقام کا سلسلہ نیچے آیا, لیکن عمران پہ پھر بڑھ گیا. تو اب اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب ایک اچھی طرح سے پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں, اور ایک اچھا پارٹی کا چہرہ سامنے آ رہا ہے, اور کچھ لوگ آ رہے ہیں, تو اٹس اوکے. کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو علینا آپ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے, وہ میڈم ہمیں بتا رہی ہیں کہ 2017-18 میں انصاف واشنگ پاؤڈر تھا, اب کون سا واشنگ پاؤڈر ہے جس سے لوگ دھل کے, کیونکہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں کم از کم ان کے اوپر جو درجنوں مقدمات ہیں, اب ان مقدمات کی گونج لگتا ہے کہ ماند پڑ جائے گی. دیکھیں, یہ چیز تو بڑی آبویس تھی کہ جب پریس کانفرنسز کر کے انہوں نے اپنی ایلیجنس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ جی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا پاکستان تحریک انصاف سے, تو پھر نہ ان کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا, نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ سامنے نظر آیا. اس پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنے عرصہ ان کو کیوں لگا, پھر اتنے دن جو ہے انہوں جو جیل میں گزارے, اور وہ کس بات سے ریزسٹ کر رہے تھے, یا کیا وہ پریشرز تھے جن کا وہ کھل کے بہرحال ابھی نہیں بات کی جا رہی. لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر میں 9 مئی کے واقعات کی بات ہے, عیسیٰ آئی اگری, بہت سنگین اور بہت سنجیدہ یہ معاملہ ہے. یہ واقعات جو ہے ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جا رہی ہے اتنی کم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ انفارچونیٹ تھا.
اور اس کے جو بھی ملوث عناصر تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے جہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تمام قانون کو جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا، کوئی نیا قانون نہیں بنایا جائے گا، اسی قانون کے مطابق جو ہے اس کا ان کو ڈیل کیا جائے گا، ان کی کارروائی ہوگی، لیکن وہیں پر جو آپ یہ بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ پریس کانفرنسز کر کے جو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے، تو ان کو ایسے فوراً نہیں رہا ہو یا ان کو بری کر دینا چاہیے۔ آپ نے ان کے اوپر اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ نے ان کو اریسٹ پھر کس لیے کیا تھا؟ صرف وہ 3 ایم پی او کے تحت جو ہے آپ نے سب کو اٹھا لیا تھا۔ لاہور میں تو نہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو رہنما تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کتنے ہارڈلی لاہور میں تھے، علی زیدی اور یہ دیگر جو تھے، یہ باقی کدھر تھے؟ آپ نے سب کو اٹھا کے جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے سب نے اعلانات آ کے کر لیے۔ سو یہ اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں، اور پھر یہ بھی سوال سب سے بنیادی ہے جو کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان اٹینڈڈ کیوں تھی، یہ جو اہم تنصیبات تھیں، پولیس جو ہے وہ ریزسٹ کیوں کر رہی تھی موب کو، اور پولیس سے کیا پوچھا بھی گیا؟ تو یہ بہت ایسے سوالات ہیں جس پر ضرور جو ہے وہ عوام جواب بھی چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں معیشت کی کہ یہ تمام وہی اسکرپٹ یا جو بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کا سامنا کیا ہے، یہ زخم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کہتی ہے کہ ہم بھی اس سے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ نے ایک انٹرو میں اپنے بات کی کہ جی اس کے فال آؤٹ جو ہوگا یہ ان کے کیسے فیور میں ہوگا، یہ اس بات کی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ ان کو سوٹ بھی کرے یہ سچویشن؟ اور آگے اگین اگر ہر چیز کا حل جو ہے وہ الیکشن سے نظر آ رہے ہیں، الیکشنز تو ایک عام تاثر تو اب یہی پایا جا رہا ہے کہ الیکشنز اس سال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ کی اکنامکس اس وقت خراب ہے۔ اور اچھا، الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اسپیسیفک موقف رہا ہے، اکتوبر کی وہ بات کر رہی ہیں۔ پہلے میں ذرا شیلا صاحبہ سے پوچھ لوں اس الیکشن والے معاملے پر آنے سے پہلے۔ شیلا صاحبہ، ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو واقعات 9 مئی کو ہوئے ان کو تو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا، سیاست ہے، سیاست کی طرح کی جائے، تشدد کا عنصر غالب آئے گا، اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، جہاں پر وائلنس ہوگی، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، وہاں پر پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس جلاؤ گھیراؤ میں، اس متشدد کارروائی میں اگر 100 لوگ ملوث ہیں، 200 لوگ ملوث ہوں گے، 400 لوگ ملوث ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، 500 ہوں گے جن کے پاس آپ کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے، پھر اس کے علاوہ وہاں پر دیگر لوگ بھی موجود تھے، کچھ لوگ کسی کے کہنے پر آ گئے وہاں پر، کچھ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ روڈ پر ہو جائے تو پیچھے 2-2 کلومیٹر ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے میں نے دیکھ کے گزرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس میں گرفتاریوں کا جو سکیل ہے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو سوال ہے، آپ خود خاتون ہیں، آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، آپ کی پارٹی کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے یہ سب کچھ سہا، تو آپ کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوگا، اتنے میس لیول کے اوپر اریسٹ ہوں گے، ہاؤ کین یو ڈیفینڈ دیٹ؟ اچھا، میں اب چاہوں گی کہ دونوں کی باتوں کا تسلی سے جواب دوں۔ جی دیکھیے، جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا اور ایک موب ہوتا ہے تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے، اور یہ بات اگر بھارت کی طرف بھی دیکھی جائے اور انٹرنیشنلی بھی، یہ ایک بالکل تاثر ہے کہ یہ آرگنائزڈ تھا اور جیو فینسنگ کی گئی ہے، اور جیو فینسنگ کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اس میں سے جو کلیئر ہوئے ہیں، اور جب ان کو خود بھی معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے 9 کو، تو جن کو سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ 9 نہیں کیا، لیکن ان کے دل پہ بھی تکلیف ہے، انہوں نے اپنے طور پہ بریک لینے کی بات کی، وہ آج اپنے طور پہ سامنے آ کے کہہ رہے ہیں، وہی زبان بول رہے ہیں جو ان کے لیڈر نے انہیں سکھائی تھی، وہی زبان بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بریک ختم، اب ہم کچھ نیا سوچنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر زیادہ تھا کہ عدالت میں کوئی پولیس والا مجھے نظر نہیں آیا تھا، لیکن فواد چودھری صاحب دوڑا دوڑا بھاگا سا، تو وہ جو تھا وہ ہمیں نظر آیا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جن کی کمر پہ کوڑے پڑتے تھے ان کو ایک ہی سہارا تھا، نعرہ حیدری اور نعرہ بھٹو کا، یہ میں نے پہلے بھی کہا۔ تو میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آرگنائزڈ کرائم تھا، اس کی جیو فینسنگ ہوئی ہے، اور پھر ہمارے ہاں تو یہی طریقہ ہے، یہ کوئی نیا تو نہیں ہے کہ
وہ والی کون سی مثال ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اٹھے, جو لوگ کیمرے میں آئے وہ بھی اٹھے, اور بڑی تعداد میں ریلیز بھی ہوئے. اب اگر میں وہاں پر اگر میں وہاں کور کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ گیا ہوتا, بات ہے خواتین کی, تو ہنا جیلانی صاحبہ جیل گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ الگ الگ ملاقات کی ہے خواتین سے. انہوں نے کہا ہے کہ برا سلوک نہیں ہوا. اب جن کے اگر ٹیلیفونک کنورسیشن یا کوئی اور چیز اس میں انوالو ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ یہ آرگنائزڈ کرائم تھا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یا تو طالبان نے کوشش کی یا بھارت نے کوشش کی, جو ہمارا دشمن ہے, اور تو کسی نے نہیں کوشش کی. اور جو کچھ بہت ساری جگہ وہ نہیں کر سکے وہ انہوں نے جا کے کر دیا. تو یہ جان اتنی جلدی تو نہیں چھوٹنے والی. جہاں تک بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بریک لے رہے ہیں, یہ ثابت ہو گیا فواد چودھری کے بیان سے. تو میں پی ٹی آئی والوں کو ایک شعر نظر کر دوں, کیونکہ آپ کو بھی سنایا تھا. بھنور سے لڑو, تند لہروں سے الجھو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. آپ ریزسٹنس کی توقع, آپ چاہتی ہیں کہ وہ ریزسٹنس نہیں, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزڈ تھا تو پاکستان کی خاطر, پاکستان کے عوام کی خاطر آپ بتائیں کس نے آرگنائز کیا تھا. کیونکہ دنیا اسے آرگنائزڈ پلان کہہ رہی ہے کہ یہ پلاننگ سے کیا گیا. اور اگر آپ ہمیں برا سمجھتے ہیں, آپ بے شک اسی پارٹی میں رہیں اور لڑیں, لیکن یہ ان کی پارٹی کا وتیرہ ہے کہ جب مرد جا رہے تھے تو عمران صاحب کہتے تھے ڈیش کر کے مارا گیا. پھر جب خواتین گئیں تو انہوں نے کہا ریپ کیا گیا. یہ بہت بڑی بات کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ میرے زمانے میں 1990 ریپ کا سٹیٹمنٹ, شیلا صاحبہ میرا خیال ہے کہ ریپ کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پہلے ان کی طرف سے نہیں آیا. میرے پولیس اور میرے فوج کو یہ نہیں کہا جا سکتا. میں دن میں 4 دفعہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی سے, ڈی آئی جی سے اور سب سے الجھتی ہوں, فلاں کیس میں یہ, فلاں کیس میں یہ. لیکن میں نہیں سمجھ, میں سب سے پہلے مخالفت میں کھڑی ہوں گی اگر کوئی میری پولیس پہ یہ کہے گا کہ تھانے میں ریپ کیا گیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ وقت گئے جب ایسا ہوتا ہوگا, اب نہیں ہوتا. پورے پاکستان میں نہیں ہوتا. کوئی انڈیویجولی ایکٹ کر جائے, لیکن نہیں, ابھی تک ایسا کوئی واقعہ رپورٹ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ الزام میرا نہیں خیال کہ, ڈو یو تھنک کہ یہ الزام ڈائریکٹلی پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا؟ یہ تو رانا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال سے صحافیوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جی غیر رسمی گفتگو میں اور یا کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگز میں کچھ اس قسم کے خدشات کا اظہار ان کی جانب سے کیا جا رہا تھا. بٹ بہرحال یہ انٹرسیپٹ ہوئی ہے. some victim has to come up then and claim کہ ایسا کچھ ہوا ہے. حیرت کی بات ہے ویسے, اگر آڈیوز جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہو رہی ہیں تو پھر یہ تو یہاں پہ تو ٹائم ہی نہیں لگتا لیک ہونے میں بھی, تو وہ اب تک کیوں نہیں منظر عام پر آ سکی ہے. اس پر بھی انٹرسٹنگلی رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پریس کانفرنس میں جو رات کو 12 بجے کے بعد انہوں نے کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آڈیو انٹرسیپٹ کی گئی, پھر ان لوگوں کو جن کی آڈیو انٹرسیپٹ ہوئی تھی ان کو واچ کیا گیا. سو دیٹ مینس کہ دے کین بی نیبڈ. وہ ان کی واچ میں ہیں, ان کو معلوم ہے ان لوگوں کا, تو وائی دے آر ناٹ پکڈ اینڈ براٹ بفور دی میڈیا. اور ایویڈنسز ویسے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بڑا ٹائم نہیں لگتا یہاں پہ, تو سیکنڈز میں بہت چیزیں سرفیس کر جاتی ہیں, سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. لیکن اس پہ اور ایک حکومتی وزیر کی جانب سے یہ کہنا, بٹ اگین الارمنگ بات یہ ہے کہ عیسیٰ آج بھی ایک یو ایس سینیٹر کے بیان جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے, جہاں پر انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے پاکستان کو, اس کو تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے یٹ اگین. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت جو اوور آل جو ایک گرفتاریوں کا سلسلہ ہے, اس منمانی گرفتاریاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ناقابل برداشت قرار دیا جا رہا ہے. آپ کو آئی ایم ایف مشن چیف بھی جو ہے وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں, آلدو کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ جو ہے وہ اپنی رائے دینے سے انہوں نے گریز کیا, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں آئین و قانون کے تحت جو ہے یہاں پر ایک پیسفل ایک سولوشن نکالی جائے گی اس پورے معاملے کی. تو یہ ابھی تک لگ رہا نہیں ہے, پریس کانفرنسز سے بھی حکومتی وزراء کی جانب سے جو کی جا رہی ہیں اس سے لگ رہا نہیں ہے کہ
कोई भी स्टेबिलिटी की तरफ मामलात को लेकर जाना है। एंड अलार्मिंग बात यह है कि अगर ये तमाम सियासी जमातें इसी प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, इसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार हो चुकी है, जो इस वक्त माजरत के साथ नज़र आ रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, आम आदमी में एक शऊर जो है वो पैदा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसे मुमकिन है कि एक सियासी जमात पर आप पाबंदी आयद करने की बात करें या उसके चेयरमैन को आप मिलिट्री कोर्ट्स में उसके ट्रायल की बात करें और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको इफेक्ट ना करे। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, जिसपे सियासी जमातें जो हैं वो चुप बैठी हैं अभी तक। बहरहाल तो उनके लिए कैसे ये एक मुफीद एक सोल्यूशन के तौर पे एक नज़र आएगा कि आप इतना, एक तो जमहूरी हुकूमत भी है और जमहूरी हुकूमत के दौर में एक सियासी पॉपुलर लीडर पर पाबंदी या उस पर उसका ट्रायल जो है आप मिलिट्री कोर्ट में चलाने की बात करें, तो मेरा ख्याल से आइन और कानून के तहत जो है मुल्क को, जहाँ पर तकारीर में तो हमें नज़र आता है कि बात आगे लेकर बढ़ने की ख्वाहिशमंद हुकूमत नज़र आती है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं नज़र आ रही। आपने आइन का फ्लाउट होते हुए देखा है, आपने कोर्ट ऑर्डर्स फ्लाउट होते हुए देखे हैं, आपने कोर्ट्स के पैरेलल जो है अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जी आप वो प्रेशर ईज ऑफ सिर्फ करने के लिए नहीं, वो जो बैकलॉग था वो 2006 के मीसाक जमहूरियत में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो है वो जिक्र और प्रपोज किया गया था, आप आज उसको लेकर आ रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक लड़ाई जो है मुझे अंदाज़ा है कि शैला रज़ा साहिबा जो है उनका इसके ऊपर बड़ा मौक़िफ़ होगा। शी वांटेड कि वो रिप्लाई करें, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। शैला साहिबा, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे बात को आफ्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब टॉक शोज़ में बात करते हैं जहां पर जमहूरी कदरों की बात होती है, आइन की बात होती है, कानून की अमलदारी की बात होती है, हम मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से सवाल करते हैं, उसमें हमारे जो सवालात की नौइयत है मुस्लिम लीग नवाज से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो मुख्तलिफ होती है। लेकिन जब हम बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी मुख्तलिफ होती हैं। हमें तवक्को होती है कि एक मुख्तलिफ जवाब आएगा, एक मुदब्बिराना राय आएगी, कोई गुफ्तगू में कोई बहुत बेहतरीन किस्म का आपको बैलेंस नज़र आएगा। शैला रज़ा साहिबा जो हैं वो इस वक्त थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अलीना शिगरी साहिबा ने कुछ आइनी और कानूनी मामलात और जो बहुत ज़्यादा खदशात हैं इस वक्त इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बात की। मैं ज़रा शैला रज़ा साहिबा से पूछना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर 9 मई के वाक़यात, उस दिन होने वाले जराइम, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस मामले पर कि क्या इमरान खान साहब, जिसके हवाले से अब बहुत से वज़रा वाज़े कर चुके हैं कि नहीं जनाब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, डू यू थिंक कि ऐसा होना चाहिए? अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि आपने कहा कि 9 मई को जो हुआ, अब जो हो गया, जिस पे पूरी दुनिया ने थू थू किया, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अब वो तस्वीरों को जूते लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसकी एक सज़ा तो होगी ना। कोई मुल्क में कानून होगा ना, मुल्क में एक कानून है जिसने इमरान साहब के दौर में आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद और तरमीम हुई और शिक़ें शामिल हुई। ये एक 1951 का या 52 का कानून है। 21 अमेंडमेंट के बाद इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, फिर आर्मी पब्लिक के बाद और आई। अब जो ये क्राइम हुआ है जो 9 मई को, जिसकी मैं तफसील में जाऊं तो फिर खामखा बात लंबी होगी, सबको मालूम है कहाँ पे किस किस जगह पे क्या हुआ। तो अगर ये उस डेफिनेशन में आते हैं उस कानून की, तो मैं तो उस कानून के खिलाफ थी ना, मैं इसके खिलाफ, मेरी पार्टी खिलाफ थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ भी नहीं था। तो उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि भाई जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह से आप उनकी JIT भी बनती थी तो बड़े बड़े दिनों में जो है वो सबके बयानात लेके, सबका डाटा चेक करके, फिर मुख्तलिफ एजेंसीज उन्हें मैच करती थी, फिर मैच करने के बाद लोग रिलीज होते थे। तो ये एक सिलसिला हो रहा है। जो लोग आज शामिल हुए हैं उन्होंने, वो बंद नहीं हुए थे। अब रही बात आइन और कानून पे अमल करने की, देखिए जी, जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होती है उनको शामिल नहीं किया जा, वही जिनके खिलाफ इंक्वायरी है वही बेंच बना के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे अब कानून बन चुका है कि किस तरह से सोमोटो लिया जाएगा, किस तरह से क्या होगा। तो अगर लोगों को ये मालूम नहीं है कि क्या होना है और वो एक ही तरफ सहूलतकारी किए जा रहे हैं, तो फिर इस तरह से नहीं होगा। बहुत दफ़ा
جو ہے وہ عدلیہ پارلیمنٹ کو خداحافظ کرا چکی ہے، ساتھ دے چکی ہے، لیکن اب ہمیں پارلیمنٹ کو بھی آگے لے جانا ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی، تو یہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہو چکا ہے، ہم ہر قسط دے رہے ہیں، اور اگر وہ ہمارے یہاں انٹرفیئر کر رہے ہیں تو ان کا انٹرفیئر بنتا ہے، کیونکہ ان سے جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ اتنا سخت معاہدہ کیا گیا تھا کہ اس شیلا کو صاحبہ، عمل کرتے کرتے دانتوں سے پسینے نکل لیں۔ شیلا صاحبہ، لیکن اس default معاہدے بھی کرے گا۔ میں اس کے حوالے سے آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی بھی مس کمٹمنٹس تھیں، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا وہ بھی انڈیفینسیبل ہے۔ انہوں نے جس وقت کہا کہ جناب میں طیارے میں روانہ ہوا تو ڈالر کی ٹانگیں کانپ گئیں، آنے کے بعد انہوں نے 7 روپے جو ہے وہ پیٹرول پہ کم کر دیا، ڈالر کو انہوں نے آرٹیفیشلی کنٹرول کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا میں 180 پر لے کر آؤں گا، میرا 26 سال کا تجربہ ہے، آئی ایم ایف شوڈ بیہیو، ورلڈ بینک شوڈ بیہیو، اور مجھے پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ وہ پھر بیک فائر کیا نا، ہمیں تو 9 فروری کو بتایا گیا تھا کہ ہمیں 9 فروری کو بتایا گیا کہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ مجھے ہارون شریف صاحب کو مجھے ہارون شریف صاحب کو یہ سنگاپور والا دعویٰ بائی دا وے شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا سنگاپور بنائیں گے۔ یہ عمران کی دعا تھی کہ سنگاپور جیسا ہو یہ جائے گا۔ سارے دعوے یہی کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی ایون ہارون صاحب کے لحاظ سے بھی آپ کو $5 بلین کو آپ نے پورا کرنا تھا، برج فائنانسنگ جس پر آپ کا معاہدہ نہیں شیلا طے پا صاحب، رہا مجھے تھا۔ ہارون شریف صاحب کو شامل کرنے دیں ذرا۔ ظاہر ہے کہ میں اور ہم میں سے کوئی بھی اکانومی کا سچ ایکسپرٹ نہیں ہے، لیکن کچھ بیسکس کا تو ہمیں علم ہے نا۔ ہارون شریف صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہارون شریف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے یوزلی ایک بڑا ہی انیوژول سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو، اور بجٹ کی ڈیٹیلز مانگ لی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بجٹ بھی آئی ایم ایف سے پوچھ کے بنانا ہے، عوام کو ریلیف کا کوئی چانس نہیں ہے اپ کمنگ بجٹ میں، اور اسی طریقے سے ہم سے فوریکس پالیسی بھی مانگ لی ہے۔ اب پہلے جو اسحاق ڈار کہتے تھے کہ میں بتاؤں گا اور مجھے پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، اب وہ یہ سب کچھ کرنے پہ راضی بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کی ٹیک کیا ہے اس؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو تعلق ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم 23 پروگرام کر چکے ہیں 30 سال میں، تو پاکستان کو اچھی طرح سمجھ ہے کہ جب بھی آپ بجٹ جو ہے ان سے پروگرام میں ہوتے ہیں، وہ اس لیے پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے بجٹ کو اور میکرو اکنامک جو ہماری فالٹ لائن ہے اسی کو تو ٹھیک کرنے کا ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے بجٹ کا ڈیفیسٹ کتنا رکھنا ہے، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا بک سوال کر لیا وہ غلط ہے، کیونکہ بجٹ آپ کنسلٹیشن سے بناتے ہیں۔ تو یہ تو میں کلیئر کر دوں، آرٹیکل 4 ان کا ہے جو بڑا کلیئرلی دونوں ممالک نے سائن کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ایشو آ رہا ہے وہ پچھلے بہت سالوں سے، اور خاص طور پہ 4-5 سالوں سے، ہم بہت زیادہ کنفیوزڈ اور انکنسسٹنٹ پیغامات دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی آپ کا لینڈر ہوتا ہے، چاہے آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، سٹی بینک ہو، وہ چاہتا ہے کہ جو آپ ان سے بات کریں اس کے اوپر قائم رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ وزیر صاحبان لوز ٹاک کر دیتے ہیں، پھر ہم پالیسیز کو ریورس کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں شوکت ترین صاحب نے جو بجٹ دیا تھا ان سے کنسلٹ کیے بغیر دے دیا۔ پھر یہاں پر ہمیں کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ ایک منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کے بغیر چلنا چاہتے ہیں، پھر فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف بہت سخت کنڈیشنز لگا رہا ہے، حالانکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز آلریڈی لکھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے نا، انہوں نے آپ سے 3-4 باتیں مانگی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں ہم سے کنسلٹ کیجئے، فورن ایکسچینج کی مارکیٹ کے اندر آپ انٹرفیئر نہ کریں، اور ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ ہم سے وعدے کریں گے سب اسٹیک ہولڈر اس کو آنر کریں گے نا۔ تو اس وقت میں آئی ایم ایف کی سپورٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک نے اگری کیا ہوتا ہے نا اس پہ ہمیں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے۔ کبھی ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کے بغیر سارا بندوبست کر لیا۔ اگر آپ نے کر لیا ہے تو وہ پیپر عوام کے سامنے رکھے، ہمارے سامنے رکھے، ہم ڈسکس کر لیں
جہاں تک ہمیں سمجھ ہے اگلے سال آپ کے پاس سارے خرچے نکال کے 16 ارب ڈالر کا گیپ ہے. اب آپ ہمیں یا تو بتا دیں کہ وہ 16 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے. اگر نہیں بتا سکتے ہیں تو میری رائے یہ ہوگی سب کو کہ یہ پبلک سٹیٹمنٹ سے اعتراض کریں, کیونکہ اس کی سگنلنگ پھر بہت غلط جاتی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں جو بات کر رہے ہیں آنر نہیں کریں گے. یہ ٹیکنیکل حد تک جو معاملہ ہے اس کو ٹیکنیکل رہنے دیں. ہاں جب کبھی ایک زمانے میں ہم ویسٹ کی تھے تب ہمیں افغانستان کی وجہ سے چھوٹ مل جاتی تھی, اب وہ ہمیں مل نہیں سکتی. ہارون صاحب ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس وقت لیوریج کا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ ہو سکے. یہ جو بجٹ والی بات ہے, یہ نواں ریویو تو 4-6 مہینے پہلے ہو جانا تھا, اس مہینے تو نہیں, یعنی کہ جون کے مہینے میں نہیں ہونا تھا. یہ جو بجٹ کے لیے 9ویں ریویو کے لیے بجٹ دینے کی اور بجٹ پہلے سے بتانے کی شرط ہے, 10ویں کے لیے ہوتی, یا پھر آپ کو جون کے بعد شاید ایک مرتبہ پھر IMF کے پاس جانا پڑے, نیا پروگرام لینا پڑے, کیونکہ اگلے کوارٹر کے بعد یہ اسی لیے کہا گیا. دیکھیے یہ پروگرام 30 جون کو ٹیکنیکلی ختم ہو جائے گا جی. اب مجھے تو پریکٹیکل کسی طرح بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ 30 جون تک ایک ریویو ہو پائے. ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے پاکستان نے آج تک ایک پروگرام کمپلیٹ کیا, یہ پروگرام بھی پاکستان میرے حساب سے کمپلیٹ نہیں کر پائے گا. اور اب آپ کو اگر نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے تو آپ کو بجٹ کے کنٹورز اور جو سمت ہے وہ ان کے ساتھ کنسلٹ کرنی پڑے گی نا, کیونکہ اگر آپ ایسا بجٹ لے آئیں گے جس کے اندر جو ٹارگیٹس آپ نے ان کو دینے ہیں وہ بالکل آف لائن چلے جائیں گے تو آپ اگلا پروگرام نیگوشیٹ نہیں کر پائیں گے. یہ جو انہوں نے بات کیا کہ ہم سے کنسلٹ کر لیں, وہ اس لیے ہے کہ اگر اب آپ یہ پروگرام تو غالباً مکمل نہیں ہوگا, اگلے کے لیے ہم ایک مل کے سمت بنا لیتے ہیں. صحیح. ہارون صاحب میرے ساتھ رہیے گا. علینا, دس از آل کنیکٹڈ. وی نو کہ جب کوئی حکومت جو ہے اس نے عوام میں جانا ہوتا ہے, ووٹنگ کی طرف جانا ہوتا ہے, الیکشن کی طرف جانا ہوتا ہے, تو اس کی اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر جائے کہ جس کو لے کر عوام میں جائے. الیکشن کیمپین میں ظاہر ہے کہ اس حکومت نے PDM کی جماعتوں نے جا کے اپنی کیمپین چلانی ہے, تو ایک ایسا وقت جب وہ بجٹ کے لیے آپ سے ڈاکیومنٹ مانگ رہے ہیں, ریلیف آپ کوئی دے نہیں سکتے, تو وٹ آر دا چانسز؟ آپ نے غالباً کچھ لوگوں سے بات بھی کی الیکشن کے حوالے سے, کوئی سن رہے ہیں کہ اکتوبر والی کہانی کوئی نہیں ہے؟ اکتوبر کی کہانی نہیں ہے, اگرچہ ایک وفاقی وزیر نے یہ کہہ دیا ہے کہ 10 نومبر کو الیکشنز ہوتے یا 10 نومبر سے پہلے, یعنی کہ معاملہ پورا ٹورڈز دی اینڈ جا رہے ہیں, اس کی بھی پاسبلٹی کوئی نظر نہیں آتی, پروبیبلٹی. جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اور یہ کرائسس عیسیٰ معذرت کے ساتھ ڈیپن ہی ہوتے نظر آ رہا ہے. اسٹیبلٹی بڑے مزے سے حکومت اور حکومتی وزراء کہتے تھے کہ جی اسٹیبلٹی آگے آپٹمسٹک نظر آ رہے. ڈار صاحب کی آپ بات کرے تھے جی, جو کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر IMF ہو یا نہ ہو, ہم کرائسس سے جو ہے وہ اوور کم کر لیں گے, اور ہم نے پہلے بھی 90s میں مینج کی ہے سچویشن. ابھی صورتحال بڑی مختلف نظر آ رہی ہے. ہارون صاحب بھی جس طرح سے کہے تھے, آپ $6 بلین کے لیے آپ جو ہے وہ برج فائنانسنگ نہیں ہو پا رہی تھی. یہاں پر آپ کو نیکسٹ فسکل ایئر میں $30 بلین تک کی آپ کی ڈیٹ پیمنٹس ہیں. آپ کی جو اس وقت انفلیشن کے نمبرز ہیں 36.4% پہ آپ کی انفلیشن ہے, 36.4%. SPI آپ کے 48% پہ ہے. لاسٹ ایئر جب آپ نے PTI کو گھر بھیجا تھا, PTI گورنمنٹ کو, تو اس وقت کیا فگر سے 13.4% پہ آپ کی انفلیشن تھی. 13% پہ اس وقت سابق وزیر اعظم ان پاپولر ہو گئے تھے. یعنی کہ اگر وہ صحیح بات کہی جاتی تھی کہ اگر اس وقت الیکشنز میں آ جاتے یہ تمام سیاسی جماعتیں, تو میرا نہیں خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایج ہوتا, کیونکہ اس وقت ملبہ بڑا زیادہ تھا. لیکن 13% سے آپ 36% پہ انفلیشن لے کے چلے گئے ہیں. آپ ووٹ کو اور یہ ریلیف کی بات کر کے آپ اس حکومت آپ نے قائم کی اور آپ آئے حکومت میں, آپ عوام کو ریلیف جو ہے وہ دینے میں اس وقت پرہیپس ناکام نظر آ رہے, کیونکہ ساری آپ کی توانائیاں جو ہے وہ پالیٹکس پہ نظر آ رہی ہے. آپ لیکن اگین عیسیٰ اسٹیبلٹی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلٹی آ جائے گی, اگلے کچھ پیپلز پارٹی کل قاہرہ صاحب نے میرے شو پہ کہا تھا کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ اگلے 6-8 ماہ تک بڑا مشکل ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کچھ اچیو کر سکیں. بٹ اسٹیبلٹی اگین ول ناٹ امپروو یور اکنامکس. آپ کی اکنامک صحیح ہوگی اکنامک میجرز سے. جو آپ تقاریر میں تو آپ سنتے ہیں کہ جی بات کی جا رہی ہے, لیکن اکنامک آپ کو ریسٹرکچرنگ اکانومی کی نہیں نظر آ رہی. آپ وہ سارے میجرز جو آپ کہتے ہیں IMF کی شرائط تھی, بڑی سخت کنڈیشنز تھی, لیکن پرائر تمام ایکشنز آپ نے پورے کر لیے, آپ نے تمام کنڈیشنالٹیز تسلیم کر لی, لیکن باوجود اس کے آپ کی گورننس کے جو انڈیکیٹرز ہیں دے آر آل شوئنگ اے ڈکلائننگ ٹرینڈ.
تو اس وقت تو حکومت پہ سب سے بڑا ایک اس وقت سوال یہی ہے کہ آپ کے سارے نمبرز جو ہیں اس وقت آپ کی 0.29% پہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہو, آپ حوالہ دیتے رہیں جی 2017 اور 18 میں ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے, آپ اس وقت سے آپ نے آگے لے کے چلنا تھا. اور آپ نے جہاں پہ ڈالر کی بات کی تھی, گزشتہ سال تو آپ کو یاد ہوگا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تو پہلی تقریر ہی ان کی یہ تھی کہ آج الحمدللہ 8 روپے جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے میں بہتری آئی ہے. تو یہ شو کرتا تھا کہ عوام کا کانفیڈنس, لیکن اسی عوام کی کانفیڈنس کو آپ اس لیول سے کہاں لے کر چلے گئے ہیں. اور ابھی بھی جو الارمنگ باتیں کی جا رہی ہیں 400 پہ ڈالر پہنچ جائے گا, پیٹرول آپ کہاں سے کہاں لے کے چلے جائیں گے, تو یہ نمبرز جو ہے یہ بڑے الارمنگ ہیں. اور اس میں ووٹ لینے کے لیے جو آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, اس ووٹ کے لیے آپ کو عوام میں کچھ تو لے کر جانا ہے, لیکن اس وقت نمبرز آر ناٹ کیا لے کر جائیں گے. بریک کا ٹائم ہے اور بریک کے بعد جو ہے وہ شیلا رضا سے پوچھیں گے کہ 1.25 سال میں انہوں نے عوام کے لیے اپنی منشور اپنے نعروں میں کیا اکٹھا کیا. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تقریباً 1.25 سال پہلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ان کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے. نعرہ یہ لگا کر آئے تھے کہ جناب ہم ہیں تجربہ کار, ہمارے پاس وہ تجربہ موجود ہے, ہم وہ معاشی طبیب ہیں, ہم وہ سرجنز ہیں جن کے پاس وہ تمام سوئیاں موجود ہیں, سرجری کریں گے, اکانومی کو فکس کر دیں گے, بہترین کر دیں گے. پہلا تجربہ مفتاح اسماعیل نے کچھ کام کیے, کچھ چیزیں لگتا تھا کہ شاید ٹریک پر آ جائیں گی, لیکن ان کے خلاف سازش انہی کی جماعت کے اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے, لندن میں بیٹھ کر خبریں چلوا رہے تھے. ہی ہیڈ ٹو میک ہز وے بیک انٹو پاکستان. وہ آ جاتے ہیں, ہمارے سامنے سٹوری ہے گزشتہ 6-8 ماہ میں جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. اب اس کا جو ظاہر ہے کہ اس کا ملبہ ہے وہ سب پہ گرنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم تو پیپلز پارٹی ہیں, وزیر خزانہ ہمارا نہیں تھا, وزیر اعظم ہمارا نہیں تھا, ہم سے صحت کے بارے میں سوال کر لو, ہم سے وزارت خارجہ کے بارے میں سوال کر لو. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کا سب پہ گرے گا. شیلا صاحبہ, آپ مطمئن ہیں, آپ مطمئن ہیں اس وقت اکانومی کی صورتحال؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران صاحب کی حکومت گری تو اس کے بعد ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہوگی تو ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دی. یہ بھول نہیں سکتی پاکستان کی عوام. اور اس کے علاوہ جو ہے سب کو معلوم ہے کہ جب یہ ہم آئے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی سیاست اسٹیک پہ لگا کے پاکستان کو بچانے آئے ہیں, کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی نہ رہتی. اور آج وہ لوگ کریڈیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں, آئین اور قانون پہ, جو ضیاء اور مشرف کے ساتھ IMF کے معاہدے ہوتے رہے ہیں. تو ہمیں نہ بتائیں کہ ان کو کتنی ہمارے ہاں کی جمہوریت کی فکر ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ معاہدہ جو کیا گیا اس پہ ان کے شوکت ترین نے کہا کہ جی یہ معاہدہ جو ہے بہت سخت شرائط پہ کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بہت آسان شرائط پہ کیا تھا. پھر جو ہے لیویز پہ جو ہے پیٹرولیم لیویز پہ جو ہے آپ نے اس کو 25 روپے سے لے کر 50 تک لے جانے کا معاہدہ کر کے گئے تھے. اسد عمر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے تھے $300 تک جائے گا, اور پیٹرول کو کہتے تھے. تو ہم نے نہیں کیا. بجلی پہ جو ہے وہ آپ نے سبسڈی دی, اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو یہ کر کے گئے اور ان کو معلوم تھا کہ نہیں کرنا. تو یہ ہم اس وقت سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے پاکستان کے لیے آئے ہیں. اب جس کو پاکستان ہی پسند نہیں ہے, جس کو پاکستان کے ادارے پسند نہیں ہے, جس کو پاکستان کے شعبہ پسند نہیں ہے, جس کو تنصیبات پسند نہیں ہے, تو وہ تو یہی کہے گا کہ ہم نے کیا. لیکن کیا پوری دنیا میں ریسیشن نہیں ہے؟ کیا امریکہ کے بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ ڈیفالٹ نہیں کر گئے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے یہ حالات ہیں. انڈیا کے فوریکس ریزرو $600 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. انڈیا میں 600 ارب. انڈیا میں نا کبھی ماشاءاللہ بھی نہیں لگا. اور انڈیا تیسرے آپشن کے ویسے دیر واز اے ٹائم جب آپ کا اکنامک ماڈل جو ہے وہ انڈیا فالو کر رہا تھا, لیکن وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. ہم 22 IMF پروگرامز میں ہی پھنسے رہے. کر لوں آخری قصہ کر لوں, پھر آپ دونوں بولیے. عمران صاحب سے تو کہا گیا تھا نا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں, اور بال ان سے جب کہا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج اکانومی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں اپوزیشن. تو
اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں یہ رزلٹ تو ہوگا. اچھا علینا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, then I have a few submissions to make. رائٹ, میں جلدی کوئک رکھوں گی. ایک کورس کریکشن ان کے اینڈ پہ بھی ہو چکی ہے. ناؤ ہی وانٹس ٹو نیگوشیٹ ود دی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز, جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب جو بیانات آ رہے ہیں. لیکن شیلا صاحبہ سے یہ ضرور پوچھیں عیسیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اسمارٹلی, انہوں نے پی ڈی ایمز کا تو حصہ نہیں بنے, لیکن جس ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ کو بٹھا دیا ہے اس گاڑی میں بہرحال پیپلز پارٹی تو سوار ہے. تو ووٹرز جو ہے وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو حکومتی جو تمام فیصلے کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شریک جرم جو ہے وہ تو آپ ہیں نیچرلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی. میں بات کرتی ہوں, ہم چلیں نے آپ نون لیگ کو نہیں بٹھایا, ان کا آئینی حق تھا, وہ ان کا نمبر زیادہ تھا اسمبلی میں ممبرز کا. جہاں تک بات ہے کہ عوام دیکھ رہے ہیں تو عوام جس کے حق میں اور جس کے خلاف نمبر زیادہ نہیں تھا. آپ کو پتا تھا, آپ کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے نہ آر ٹی ایس بٹھایا جائے گا, نہ ہم کبھی کسی کے تھرڈ یا فورتھ آپشن ہوں گے. ہم سارے آگ کے دریاؤں پہ چلتے ہوئے آئے. دیکھیں شیلا صاحبہ سادہ سی, ہم اپنے منشور کے ساتھ ہیں جس میں ہم انرجی پروڈکشن میں ہمارا صوبہ لیڈ کر رہا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی, دیکھیں ابھی بھی ملک کو لیکن آگے تو بڑھانا ہے نا. ملک ترقی آپ کا کیسے کرے گا جب آئین اور قانون کے مطابق آپ ملک کو اس کی عملداری کو آپ یقینی بنائیں گے. اور عوام سمجھتی ہے کہ کیسے ملک بگاڑا گیا, کیسے ایک سیاسی پارٹی سب پہ تھوپی گئی, کیسے اس میں لوٹے اٹھا کے لائے گئے, اور اب وہ لوٹے جو ہے شیلا صاحبہ وہ تو چلے ڈسمینٹلنگ کا ہو رہی ہے نا, ایک پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, بٹ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ Now I have a few submissions to make. دیکھیں بجٹ بھی نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 120% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, اور اس دفعہ ہم پھر اضافہ کرنے جا رہے ہیں جب ہم نے 25,000 جو ہے, اگر آئی ایم ایف نے آپ کو کرنے دیا, مہینے کی کم سے کم تنخواہ کی تھی, تو عمران خان والوں نے اس پہ بہت اعتراض کیا تھا اور عدالت میں جا کے اس کو 18,000 پہ لے کر آئے تھے. آج کہتے ہیں 25,000 بھی کم ہے, تو ہم بہت آگے دیکھنے والے لوگ ہیں. تو 40,000 بھی کم ہے. بجٹ کا جو اس وقت صورتحال ہے پیسوں کی. دیکھیں شیلا صاحبہ, میں I have a few submissions to make. دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں حالات کو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی, حالات اس وقت بھی خراب تھے, یہ کموڈیٹی سپر سائیکل بھی تھا, تبدیلی تو نہیں آئی تھی, اور ہم یہ سب کچھ تھا, ہم اس پہ سوال بھی اٹھا رہے تھے, ہم اس پہ بات بھی کر اچھے تھے, انہیں بگاڑا گیا. خان صاحب کے خلاف جس وقت آپ لوگوں کا I would not say but he says کہ پولیٹیکل گینگ اپ ہوا, تو اس گینگ اپ پہ obviously what he did was کہ جب 160 سے 170 پہ جانا تھا پیٹرول, انہوں نے 10 روپے کم کر دی اور جون تک لاک کر دیا کہ جون تک کابینہ کا فیصلہ اس کو چینج ہی نہیں کرنا. وہ کوئی 700-800 ارب روپے بنتا ہے تقریباً, اور 5 روپے بجلی کا یونٹ کم کر دیا. یہ ان کی پولیٹیکل موو تھی. آپ آ گئے, ڈالر کی قیمت پہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے نا, نہیں وہ آپ کے دور میں, نیشنلی ریسیشن بڑا ہے نا, آپ کے دور میں ہوا ہے. آپ سے دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں اس بات سے کہ جو پی ٹی آئی کے فالٹس تھے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ کو ترجیح دی اور نیشنل انٹرسٹ. بات کہیں کہ عمارت ٹیڑھی کیوں ہے, ہل کیوں رہی ہے. میم لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ پرانوں کا ملبہ ہے, آپ کی 3 سال 8 مہینے روتے رہے, کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے, لیکن آپ لوگ خوش تھے. آج ہم تو کہہ رہے ہیں, رولا یہی ہے نا جو آتا ہے. ابھی بھی ہم 2018 سے تو آگے نہیں بڑھ پا رہے, 6% گروتھ سے تو ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے. کیا وہ فائدے میں ہے؟ بیانی ہمیں اپنا نقصان مبارک ہے پاکستان کے لیے. وقت کرتا ہے, میں تو مسئلہ نہیں ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہی میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ معیشت ایک دم خراب نہیں ہوتی, معاہدے برے کیے جاتے نہیں, ایک دم کیسے ہوئی سن تو لیجئے. وہ سارے کیس میں تو یہ آنے کو تیار تھے حکومت میں ریلیف دینے کے لیے. اب آپ میری بات سنیں گی, 2 منٹ صرف مجھے دے دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ آ گئی, خان صاحب نے تو جو غلط کیا وہ غلط کیا, انہوں نے اپنے کو پولیٹیکل کارڈز کھیل دیے. پھر جب آپ آتے ہیں, آپ کے ہاتھ اور بازو کس نے باندھے ہوئے تھے کہ آپ کی کابینہ اس کو ریورس نہیں کرتی؟ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مینڈ کر لیتے ویز, آپ بڑھا دیتے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ابھی آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کب تک رہنا ہے. تو آپ نے جو خان صاحب کا فیصلہ تھا اس کو آنر کیا. اور دوسری بات بتاؤں, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ اپوزیشن کرتی ہے. ہمارے ہاں حکومت بیٹھ کر رہے تھے کہ جو انہوں نے کنڈیشنز
एग्री की थी, मैडम, साइन की थी, उससे हट रहे थे। हम उसे बदल नहीं सकते थे, हम उसे पूरा कर रहे पर जानते तो थे तभी लॉन्ग मार्च देकर विचार करनी है ना कहीं से जो वो बिगाड़ पैदा करके गए, कहीं ना कहीं रिलीफ देनी है। जहां आपकी बात शुरू होती है ना, खान साहब तक आप सुनती रहती है। मैं तो भाई यही कह सकती हूँ, लेकिन आप ट्रायल कर ले। अच्छा, वैसे ये बड़ी जबरदस्त बात है। मैं जब गिनवा रहा होता हूँ खान साहब की बात तक कि उन्होंने ये गलत किया, उस वक्त तक आप सुनती रहती है। जैसे ही मैं आप पे आता हूँ, आप दरमियान में जंप नहीं। मुझे सिर्फ दो बातें देखिए, हुकूमत का ये काम नहीं होता कि अगर मैंने गलत काम कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी हुकूमत 10 दिन में गिर गई या 4 दिन में गिर गई तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कैसी है? जब पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का साया था तो वो लेवल हटाते फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाना पड़ा। अब आपको अपनी क्रेडिबिलिटी शो गुजर गया कि जी हम पाकिस्तान वक्त पे माहिदे पूरे करेगा। मैडम एक मिनट मुझे सुन लीजिए, एक मिनट मुझे सुन ले। होता क्या है, सुबह दोपहर शाम हमारे यहाँ हुकूमत तो बचा हुआ है ना। हमारी हुकूमत हमें सुबह दोपहर शाम जैसे डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया हो, ये बताती है कि हमने इमरान खान को इसलिए निकाला क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। पैनिक क्रिएट होता है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से। सबको पता है कि जब डिफॉल्ट करेगा तो पैसा कहां बचेगा, सोने में या डॉलर में। ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाती है, सारा इन्वेस्टर हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके बैठ जाता है, क्योंकि यहां पर हुकूमत सुबह दोपहर शाम कह रही है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वजीर दिफा ने पैनिक क्रिएट होता है, डिफॉल्ट कर चुका है। फिर क्या होता है कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की देखिए, ये हुकूमत का काम नहीं होता। राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान का जलसा रुकवाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट लीक करवाते हैं। मुख्तलिफ स्टेटमेंट, कोई शादी में, कोई पर्सनल तकरीब में, उसको आप हुकूमत का बयान नहीं कह सकते और अपनी एक गुफ्तगू इस तरह नहीं बना सकते। हुकूमत ने डिफॉल्ट नहीं किया और खुदा न खासा जो मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा, ये होक्स क्रिएट हुआ। हुकूमत ने सख्त हालात में सूद अदा किया है। मैं आपसे जब बार बार कह रही हूँ कि अभी जून में भी करने जा रहे हैं, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है वो बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि हमने बचाया है और हम आगे इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इधर का एक टोटा, उधर का एक टोटा करके वक्त खत्म हो गया, मैं दो शेर सुना, वक्त खत्म हो गया, दो शेर सुना के टाइम इज ओवर। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। 2 शेर सुनाऊंगा आपको। भंवर बरहम हवाएं गुम किनारा क्या बनेगा, दरीदा बादमा अपना सहारा क्या बनेगा, हिराए जहन में उतरा है जिब्रील तय्युल, बताता है कि आइंदा नजारा क्या बनेगा। जो कुछ भी हो, हालात ऐसे हुकूमतें चला नहीं सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। इकोनॉमी के लिए कुछ करना होगा, इलेक्शन की तरफ जाना होगा, स्टेबिलिटी लानी होगी। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।